कभी बच्चों को दुआ जरूर करवाया करें, और बच्चों की दुआएं हमेशा कबूल होती है। सुल्तान महमूद गजनवी जहां औलिया से दुआएं लेता था, जहां तहज्जुद पढ़ता था, जहां तस्बीह पढ़ता था, जहां नेक बादशाह था, अल्लाह का वली था सुल्तान महमूद गजनवी। 1974 में गजनी अफगानिस्तान में जल्जला आया और सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र फटी। 1000 साल के बाद भी उसका जिस्म वैसे का वैसे पड़ा हुआ था। बुलिया असी मरना नाही गोर पे या कोई होर। ऐ बुले शाह ने कहा, हम मरेंगे नहीं, कब्रों में कोई और जाते हैं, अल्लाह के आशिक जिंदा होते हैं। मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा तेरे संगे दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। उसकी जिंदगी में तहज्जुद, नफिल, अमाल सब कुछ था, लेकिन पता क्या करता था? जब भी कोई मंजिल पे जाना होता था सुल्तान महमूद गजनवी को, जब भी किसी मंजिल पे जाना होता था, बच्चों को जमा करता था, अल्लाह अकबर, और उनके लिए बहुत अच्छी चीजें बनवाता। उनके लिए बहुत अच्छी चीजें बनवाता सुल्तान, ग़िज़ा, खाने, चीजें, और चीजें बनवा के फिर उनको बिठाता और कहता, देखो मैं दुआ करूंगा, तुम आमीन कहना। इतना आजमूदा अमल है, जिंदगी का कोई मंजिल, कोई कमाल चाहिए, आपको इज्जत चाहिए, आपको रिस्क चाहिए, आपको सेहत चाहिए, आपको शिफा चाहिए, मुकदमात से खलासी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ा दर चाहिए, हज बैतुल्लाह की ज़ियारत चाहिए, हज उम्रा बार बार चाहिए, जिंदगी की कोई मंजिल है, आप कहते हैं नामुमकिन है। ऐसे बच्चों को पकड़, छोटे हैं, मासूम हैं, उनकी खताएं होती हैं, गलतियां होती हैं, पर वो खताएं नहीं होती हैं। उन लोगों को, उन बच्चों को उनसे दुआएं कराएं। अनोखे राज हैं उनकी दुआओं में, अनोखे राज है उनकी दुआओं में, अनोखे कमालात हैं उनकी दुआओं में, अनोखी बरकतें हैं। मैंने जिसको भी बताया, देखो हदीस में आता है, अगर बेजुबान और बच्चे ना होते, गौर से सुनना इस हदीस को, अगर बेजुबान और बच्चे ना होते तो अल्लाह बंदों के गुनाहों, इतने गुनाह कि अल्लाह एक कतरा बारिश का ना बरसाता, सब्जा ना होता, चीजें ना होती, अगर बेजुबान और बच्चे ना होते। ये हदीस मुबारक अर्ज कर रहा हूं, उसका मफहूम। कभी हमने सोचा कि इन बेजुबानों की वजह से और इन बच्चों की वजह से हम बचे हुए हैं और रोटी खा रहे हैं और सांस ले रहे हैं और बचे हुए हैं, तो कभी इन बेजुबानों और बच्चों के साथ कोई मामला कर लें। आए फिर आज आपको 2 चीजें बताता हूं, बड़ी काम की चीजें हैं, बहुत काम की चीज है। अनारकली लाहौर में हर बंदा शौक से एक फालूदा पीने जाता है, उसका नाम है यूसुफ फालूदे वाला। आप में से पता नहीं किसी का वास्ता पड़ा या नहीं पड़ा। अनारकली में, लाहौर में फालूदे की और दुकानें भी हैं। किसी ने उससे पूछा, फालूदे की दुकानें तेरे मुकाबले में बड़ी लगी, ना काम क्यों हो जाती हैं, और तेरा ही फालूदा बिकता है। ये अनारकली के थाने का SHO था, मुझे याद है, मर गया बेचारा रिटायर होके। उसने मुझे ये बात बताई, ये थाने के साथ ही उसकी दुकान है आगे करके। उसने कहा, जिन बेजुबानों की वजह से अल्लाह रोजी देता है, उनकी रोजी मैंने अपने जिम्मे ले ली है। बड़ी काम की बात है। जिन बेजुबानों की वजह से अल्लाह रोजी देता है, उनकी रोजी मैंने अपने जिम्मे ले ली है। उसके जिम्मे क्या, रोजी तो अल्लाह के जिम्मे है। कहा मैं 2 काम करता हूं, 2 काम करता हूं, 2 काम करता हूं। एक तो छोटे बच्चों को खिलाता हूं, उनसे दुआ कराता हूं, छोटे बच्चों को खिलाता हूं, उनसे दुआ कराता हूं, और एक कब्रिस्तान के कीड़े, चिड़ियां, कौवे, परिंदे, इनकी ग़िज़ाओं का एहतमाम करता हूं। एक बच्चों से दुआ कराता हूं, करा के देखो बच्चों से दुआ। गरीबों के बच्चे वैसे ही बहुत सारे होते हैं। मेरे पास एक गधा रेडी वाला आया, कहने लगा ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। मैं कहा बच्चे कितने हैं? कह रहे आपकी दुआओं से वाले 8 या 9 बच्चे उसने बताए। मैंने कहा 8-9 इसमें आजम तेरे पास है, तू कहते मेरे पास कुछ भी नहीं है। तेरे पास इतना कुछ है, तू कहते हैं कुछ भी नहीं है। कह रहे क्या करूं? मैंने कहा दुआ मंगवाना आती है? कह रहे नहीं, मैं तो मौलवी साहब को बुलाता हूं, वो खत्म दे जाते हैं, दुआ कर जाते हैं। मैंने कहा अल्लाह का बंदा, वही हलवा खुद खा जाया कर, वो रोटी खुद खाओ। कहने लगा मैं तो अनपढ़ हूं। मैं कहा गुरु मैं बताता हूं, तो बच्चों को सामने बिठा, मीठी चीज पकवाता है पकवा, लेकिन पहले ना खिलाना, बच्चे भाग जाएंगे, तेरे हाथ नहीं आएंगे। और सामने रख, और फिर जो अल्लाह से मांगना है, दौलत, दुनिया, चीजें, नेमतें, रिज्क, आखिरत मांग,
اور بچوں کو کہے آمین کہے، اور وہ کبھی ادھر چھیڑیں گے کبھی ادھر چھیڑیں گے۔ اللہ والے ان معصوموں کا عالم یہ ہے کہ ان کی غفلت کی آمین بھی اللہ کے ہاں قبول ہے، غفلت کی آمین بھی قبول ہے، غفلت کی آمین۔ اور بچوں کو تو کہے آمین کہے، اور وہ آمین کہتے رہے تو دعا کرتا رہے، اس کے بعد انہیں کھلا دے۔ روز کر دعا، ہفتے کے بعد کر، 2 ہفتے کے بعد کر، ہفتے میں 1 بار کر، جب بھی کر، مسلسل دعا کر۔ ایک گھر میں جو روٹیاں بچے 1-2 روٹیاں زائد پکا لے، ان کے ٹکڑے کر کے چڑیوں کو ڈال، پانی رکھ، کوئی باجرا، کوئی جوار، کوئی مکئی، کوئی چاول، کوئی گندم، یہ بھی مکس کر کے رکھ اور پرندے کھائیں۔ اور جب پرندے کھائیں گے پھر تو اللہ کی مدد کو دیکھ، پھر تو رزق دیکھ، تو وسعت دیکھ۔ اور وہ کچھ عرصے کے بعد میرے پاس آیا، اور صحیح بات بتاؤں، گدھا ریڑھی والا بوڑھا ہو گیا تھا، ساری عمر وہ کہنے لگا میں گدھے کا پیٹ بھی آج تک میرا نہیں بھرا، اور میرا بھی پیٹ بھی کبھی نہیں بھرا، میرا تو گدھا بھی ہمیشہ بھوکا رہتا تھا اور میں بھی بھوکا رہتا تھا۔ اور جب سے مجھے آپ نے بے زبانوں کے بارے میں بتایا ہے، یہ بچے بے زبان ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، کہنے لگے جب سے میں نے دو بے زبانوں کے ساتھ معاملے کیے ہیں، بس ٹھیک ہے، اللہ نے میری غذائی نظام بڑھا دیا، آج تک میں بھی بھوکا رہا اور میرا گدھا بھی بھوکا رہا۔ اور جب سے میں نے یہ کرنا شروع کیا ہے، میں بھی صحت مند ہوں، پیٹ بھرتا ہوں، اور میرا گدھا بھی پیٹ بھرتا ہے۔ کہنے لگے اتنے مرلے کا پلاٹ ہی ایک لیا، اتنے مرلے کا پلاٹ ایک لیا، بیٹے کو موٹر سائیکل خرید۔ میں نے کہا تو گدھا ہی، تو ہی چھوڑ دے گدھے کو، تو بھی کچھ اور کر۔ کہہ رہا نا سائیں، بس گدھے کے ساتھ میری دوستی ہے، پر اللہ نے مجھے دیا بہت ہے۔ بچوں سے دعا کرائیں اور بے زبانوں کی غذا کا خیال رکھا۔ اور حدیث میں آتا ہے اگر بچے نہ ہوتے اور بے زبان نہ ہوتے، اللہ پاک بندوں کو، زمین والوں کو ایک قطرہ بارش کا نہ دیتا، ایک گندم دانا اور ایک غذا کا ذرہ نہ دیتا، جتنے ہمارے گناہوں کی وجہ سے زمین کالی ہو گئی ہے۔ بنی اسرائیل نے صرف ایک گناہ کیا تھا کہ ہفتے کے دن اللہ نے فرمایا کہ شکار نہ کرو، انہوں نے شکار کیا، پھر السبت فقلنا لہو کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم نے ہماری نافرمانی کی ہے، جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ، بندر بن جاؤ۔ ہم نے کتنی نافرمانیاں کی، مدینے والی کی، کملی والی کی دعاؤں کی برکت ہے کہ اللہ نے ہماری شکلوں کو مسخ نہیں کیا۔ اور یہ جو 2 عمل ہیں، یہ دو عمل بہت پرتاثیر ہے رزق کے لیے اور رزق روحانی کے لیے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ کوئی دنیا میں جنید بغدادی، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، باعزیز بستامی، فلاں بزرگ سنتے تھے، میں بھی بزرگ بن سکتا ہوں؟ میں نے کہا رب وہی ہے، اس کی کریمی وہی ہے، تو کیوں نہیں بن سکتا؟ تو کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا 5 کام کر لے، اللہ تجھے ولایت دے گا انشاءاللہ۔ اور آج وہ جوان ولی ہے، میں اکثر اس کو فون کر کے دعاؤں کا کہتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے لیے دعا کر دینا۔ جوان ہے، کوئی 28-29 سال کا، اور وقت کا ولی ہے، اس کی نظروں میں ولایت، اس کے جذبوں میں ولایت، اس کے تنہائیوں میں ولایت، اس کے سوچوں میں ولایت، اس کے قدموں میں ولایت ہے، اس کے کاروبار رزق میں طہارت ہے اور ولایت ہے اور رحمت ہے۔ میں نے اس کو 5 کام بتائے تھے۔ ایک تو میں نے کہا تھا ہر وقت باوضو رہنا، اور دوسرا میں نے کہا تھا رزق حلال کی آخری کوشش کرنا، اور تیسرا میں نے کہا تھا بچوں سے دعا کرانا، اے اللہ اپنے غیب کے خزانے سے ولایت کے میرے لیے رستے ہموار کر۔ مولا جب تو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، اور جب تو چاہتا ہے پھر رستے خود کھلتے ہیں، راہیں خود کھلتی ہیں، منزلیں خود ملتی ہیں، پھر تو رستے بھی دکھاتا ہے تو راہیں بھی دکھاتا ہے۔ 2 بندوں کے ساتھ دوستی لگائیں، دوسری بچوں کے ساتھ۔ آج سے پہلے بچے درد سر تھے، مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہمارے گھر میں جوائنٹ فیملی ہے، بہت سارے بچے ہیں، درد سر ہوتے تھے۔ اب میں کہتا ہوں یہ بچے نہیں تو اسم اعظم ہے، یہ تو ولی ہیں، میری دعائیں قبول کرائیں گے۔ اللہ جو ہی مسئلہ بھی ہو، بچوں کو اکٹھا کرتا ہوں، کوئی ٹافی، کوئی بسکٹ، کوئی چیزیں لے کے رکھ لیتا ہوں، پہلے نہیں دیتا، کھا کے بھاگ جاتے ہیں، رکھ لیتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں میں دعا کرتا ہوں، تم دعاؤں پہ آمین کہنا، اور کہا کہ دعاؤں پہ پھر میں وہ آمین کہتے ہیں، اور میں گڑ گڑاہٹ سے اللہ سے بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے، منگتا بن کے دعا کرتا ہوں، اور اللہ پاک میری ضرورت کو غیب سے پورا کر دیتا ہے، اور اللہ میری مشکلوں کو حل کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک مرتبہ دل کی تنگی اور خوف کی شدت کا غلبہ ہوا، میں پریشان حال بغیر سواری اور بغیر توشہ کے، توشہ سے مراد کھانا پینا، سواری، سفر، بس ایسے مکہ مکرمہ کی طرف چل دیا۔ 3 دن تک اس طرح بغیر کھائے پیے چلتا رہا، اور چوتھے دن بھوک کی شدت کا، پیاس کی شدت کا اتنا احساس ہوا، مجھے اپنی ہلاکت کا اندیشہ ہوا کہ شاید اب مر جاؤں گا۔ اسباب کے بغیر چلا، میں جنگل میں کہیں سایہ دار درخت کا بھی پتہ نہیں تھا، کوئی سایہ ہوتا بیٹھ جاتا، سایہ بھی نہیں تھا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا اور قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ مجھے نیند آئی تو میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا، میری طرف ہاتھ بڑھا کر کہتا ہے لاؤ ہاتھ بڑھاؤ۔
میں نے ہاتھ بڑھایا، اسے مجھ سے ہاتھ ملایا، فرمایا تمہیں خوشخبری ہو، مبارک ہو، وہ خوشخبری ہو کیا کہ تم صحیح سالم حج بھی کرو گے اور میرے حضور کملی والے کے روزے کی زیارت بھی کرو گے۔ کیوں پریشان ہے تو کیوں پریشان ہے؟ صحیح سالم حج بھی کرو گے اور حضور کے روزہ اطہر کی زیارت بھی کرو گے۔ میں نے کہا اللہ تم پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا میں حضرت خضر ہوں، میں خضر ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ کوئی دعا فرما دے میرے لیے، سخت بھوک ہے، سخت پیاس ہے، شدت کا سفر ہے، بہت سخت بھوک ہے، بہت سخت پیاس ہے اور شدت کا سفر ہے، میں کیا کروں؟ اب فرمائے، انہوں نے فرمایا اچھا یہ میں پڑھتا ہوں تو پڑھ، یہ لفظ 3 مرتبہ پڑھ، یہ لفظ 3 مرتبہ پڑھ۔ اب میں بھی پڑھ رہا ہوں، اب میرے ساتھ پڑھیں گے، درد سے، توجہ سے، یقین سے، دھیان سے اور پوری کیفیت کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ۔ فرمایا میں بھی پڑھ رہا ہوں، تو بھی اس لفظ کو 3 مرتبہ میرے ساتھ پڑھ، یا لطیفم بخلقہ، یا علیمم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ، الطف بھی، یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفم بخلقہ، یا علیمم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ، الطف بھی، یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفم بخلقہ، یا علیمم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ، الطف بھی، یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ اور میں یہ 3 دفعہ پڑھ، جس طرح آپ نے 3 دفعہ پڑھا، 3 دفعہ پڑھ۔ اب اس کا ترجمہ ہے، اے وہ پاک ذات جو اپنی مخلوق پر مہربان ہے اور اپنے مخلوق کے حال کو جانتا ہے اور ان کی ضروریات سے باخبر ہے، مخلوق کے حال کو جانتا ہے میرا اللہ اور تو ان کی ضروریات سے باخبر ہے، اے اللہ تو مجھ پر لطف فرما، مہربانی فرما، اے لطف کرنے والے، اے علیم، اے خبیر، مجھ پر مہربانی فرما۔ پھر فرمایا یہ تجھے تحفہ دیتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ تجھے تحفہ دیتا ہوں، ہمیشہ کام آنے والی چیز ہے جب تجھے کوئی تنگی پیش آئے، کوئی آفت نازل ہو، تنگی پیش آئے، کوئی آفت نازل ہو، تنگی پیش آئے، کوئی آفت نازل ہو۔ اچھا آپ سنیں، اب ایک بات اور، آپ کی جو بھی تسبیح ہے آپ پڑھیں، صرف 3 دفعہ روزانہ پڑھ لیا۔ میرے پاس ایک صاحب ملے، مجھے کہنے لگے میں آپ کو سونا بنانا سکھا دو۔ میں نے کہا تو ایک سونا میں بھی دوں گا آپ کو، آپ اپنا سونا بنائیں، دکھائیں، میں اپنا سونا دکھاؤں گا۔ وہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ تھا، ریٹائرڈ۔ کہنے لگے ایک قیدی میرے پاس آیا، اس کے پاس یہ ٹوٹکا تھا، پارا لیا، ہڑتال ورکیا کا کشتا ڈالا اس میں، انگلی میں ایسے کیا، ایسے کیا پارا جو ہے وہ سخت ہو گیا اور سونا بن گیا۔ کہنے لگے بس اس کو آگ نہ دکھانا، پارے کو آگ دکھائیں تو 1 منٹ میں ہوا بن جاتی۔ پارے کو ہماری طب کی زبان میں کبوتر بھی کہتے ہیں، کبوتر 1 منٹ میں اڑ جاتا ہے۔ اس کو آگ نہ دکھانا، بظاہر یہ سونا ہے۔ مجھے اس نے وہ گولی دے دی، میں نے کہا یہ میرے کام کی نہیں، اپنے پاس رکھ۔ کہنے لگے ٹھیک ہے میرا سونا تو کام کا نہیں، آپ کا سونا کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں بتاتا ہوں۔ میں نے کہا جس وقت نماز فجر کے وقت، آپ کو بتا رہا ہوں سونا، جس وقت اذان فجر ہو، اذان اور مؤذن جب کہے نا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ من النوم، اور کوئی شخص اس وقت اگر ایک عمل کر لے، یہ ہے چند لمحوں کا، اور مؤذن کوئی سر والا کوئی سادہ، زیادہ سے زیادہ آدھا منٹ اور 1 منٹ کا عمل ہے۔ اصل میں مطلوب وہ گھڑی ہے، وہ ساتھ ہے، وہ برکت والی، قبولیت والی، محبوبیت والی، عطاؤں والی ساتھ ہے، چھوٹا سا مختصر سا عمل ہے۔ فرمایا کہ اس مختصر سے عمل میں صرف اور صرف 11 بار پڑھ لیں یا وہاب، یا وہاب، صرف 11 بار، اور 11 دفعہ ہی پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ شاید پڑھ لیں، 11 دفعہ ہی پڑھ لیں، اگر گڑ گڑا کے پڑھیں تو 11 دفعہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اس کے بعد مؤذن اذان کے اگلے بول کہتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ فجر اور فجر کا الصلاۃ خیر من النوم۔ ایک جگہ میں نے یہ بیان کیا، ایک بندہ بیٹھا تھا، کہہ رہا میں مؤذن ہوں، اذان دیتا ہوں، میں کیا کیسے کروں گا؟ اذان کے دوران تو میں نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا آپ کے لیے رخصت اور رعایت یہ ہے
یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کوئی مؤذن اگر بیٹھے ہیں اذان دینے والے، یا لائیو پوری دنیا میں یہ میری بات پورے ورلڈ میں سنی جا رہی ہے، وہاں کوئی اذان دینے والے، تو میں نے ان سے عرض کیا آپ کے لیے قضا ہے، سب کے لیے قضا نہیں، آپ کے لیے قضا ہے کہ اذان کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہہ کے پھر 11 دفعہ یہ پڑھ لیں، آپ کا عمل ہوگا پورا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور سونا بھی ملے گا۔ اب اس میں دو سونے ہیں، ظاہر فجر کی اذان سننے کے لیے سونا، سمجھ نہیں ہے بھائی، فجر کی اذان وہ سنے گا جو سو نہیں رہا ہوگا، سو نہ، ایک تو سونا یہ ہو گیا، اور ایک یا وہاب جو ہے